नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हफ्तावार प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आजिज़ जमाली। आज का प्रोग्राम ज़रा यूँ देखिएगा कि जो मेरा साबिका प्रोग्राम था गुज़िश्ता हफ्ते का, ये प्रोग्राम उसी का ही तसलसल है। वो प्रोग्राम मैंने किया था एजुकेशन के इश्यूज़ पे, आज भी उसी पे ही करूँगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो एजुकेशन के सबसे ज़िम्मेदार शख्स हैं वो आज की प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं, यानी वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह साहब। सरदार शाह साहब को थोड़ा ही वक्त हुआ है अभी दोबारा तालीम का कलमदान संभाले हुए, लेकिन मीडिया पे अब तक तो हम सिर्फ एक ही बात देख रहे हैं कि जी वो स्कूल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं और उसको एक मुतनाज़ा इशू बनाया हुआ है। लेकिन उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस कोविड के दौरान स्कूलों की बंदिश के अलावा भी सिंध के तालीमी कई उमूर हैं, कई मामलात हैं, कई मसाइल हैं, कई मुश्किलात हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह साहब से। सरदार शाह साहब, पहले तो हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में आपको वेलकम। पहला सवाल या पहली बात वहीं से ही शुरू करते हैं, जैसे आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़रमाया है कि 30 अगस्त तक ये जो तालीमी इदारे हैं 100% वैक्सीनेशन जिनकी होगी वो खोले जाएंगे। ये हतमी फ़ैसला है या फिर तब्दील होगा? फिर इसमें तब्दीली की गुंजाइश है? और प्राइवेट स्कूल ख़ास तौर पे ये मसला जो है जिस वजह से मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों का है, ख़ानगी स्कूलों का है, जिन्होंने ही वैक्सीनेशन भी नहीं करवाई हुई है, कम तादाद में करवाई है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, इस हवाले से अब ये एक प्रेशर था मुसलसल गवर्नमेंट पे कि सारी बाकी जो शॉप्स ये सब कुछ खुला हुआ है तो तालीमी इदारे क्यों बंद हैं। तो मैं जब आया तो मैंने मीटिंग की, मैंने असेस किया कि एक ही हल है पूरी दुनिया में कि जहाँ पे भी 100% वैक्सीनेटेड स्टाफ है तो वहाँ पे बच्चे को भेजा जा सकता है। बच्चा घर में भी मौजूद है, मोहल्ले में खेलता है बच्चों के साथ, कई जगहों पे बच्चा मार्केट भी अपनी माँ के साथ जाता है, बाज़ार में जाता है। तो फिर हमने वो एक हफ़्ता 23 अगस्त को हमने जो तजावीज़ आई थी वो थी कि 23 अगस्त को खोला जाए, मगर बाद में हमने एक हफ़्ता डिले किया चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमने मुशावरत करके कि उसमें दो चीज़ें थी उसमें। एक तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इसी स्कूल ओपनिंग के हवाले से इस प्रेशर में वैक्सीनेशन का नंबर हमारा बढ़ जाए। दूसरा ये था कि 9 और 10 मुहर्रम के बाद मॉनिटर किया जाए कि इसके बाद स्प्रेड कितना होता है इसका। खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा बढ़ जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए तो फिर हमें मुश्किल पड़ जाए हमारे लिए। तो इस सवाल से सोच समझ के हमने 30 अगस्त को स्कूल ओपनिंग का किया है उन स्कूल्स को जहाँ 100% जहाँ पे वैक्सीनेशन हो चुकी है। और प्लस में पेरेंट्स का भी हमने शर्त रखा है कि उन बच्चों को हम स्कूल में अलो करेंगे जिनके पेरेंट्स की, वालिदैन की, माँ बाप की वैक्सीनेशन की हुई है। तो इससे एक तो ये था कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री को भी सपोर्ट इस हवाले से करें, और दूसरा कि वैक्सीनेशन का हमारा रेट बढ़े कि हमें जितना हो सके जल्दी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की तरह हमारा सिंध सूबा भी इस फेज़ से निकल आए। तो इनको सोच के हमने ये फ़ैसला किया है कि 30 अगस्त से ये तदरीस का अमल शुरू होगा 50% हाज़िरी के साथ। 6 दिन क्लासेस चलेंगी, 3 दिन 50% और बाकी 50% जो है वो बाकी 3 दिन में वो बच्चे। लेकिन कुछ स्कूलों ने ऐसे ही कहा कि हम खोल देंगे स्कूल ज़बरदस्ती। अब हर एक की अपनी राय है, ऐसे तो खोलना तो गवर्नमेंट के रेट को चैलेंज करना होता है, मगर उनने किया तो मैंने आज सोचा कि मैं उनके भी मसाइल हैं क्योंकि कई अरसे से उनके स्कूल बंद रहे हैं, कई रेंट के उनके पास घर हैं जहाँ जो इमारतें हैं जहाँ स्कूल खुले हुए हैं, तो उनके भी इशूज़ थे प्राइवेट, उनको भी सुना जाए क्योंकि वो उनके पास भी 30 लाख से ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं। मैंने उनके साथ मीटिंग की, हम बैठे तो हमने ये रिजॉल्व किया इशू को कि 30 से हम ये मरहला स्टार्ट करेंगे। अब ये एग्री हैं प्राइवेट स्कूल्स? जी हाँ, वो एग्री हैं और जितनी भी हमारी तरफ से SOPs थी उन सबको फॉलो करेंगे। रैंडम PCR टेस्ट होगी, कहीं पे भी हमें कोई ऐसे केसेस नज़र आया तो हमने कहा हम उस स्कूल को क्लोज़ कर देंगे, स्कूल बंद होगा। और ये पूरे प्रोविंस में हमने लागू की है SOP। और गवर्नमेंट स्कूल में तो वैसे भी वैक्सीनेशन का रेट ज़्यादा है हमारे स्टाफ का, क्योंकि जो सैलरी बंद करने वाला जो डिसीजन था हाँ, उसकी वजह से वो 90% से ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेटेड स्टाफ है वहाँ पे।
अच्छा शाह साहब, ये तो हुआ कोविड का इशू, बहरहाल एक ऐसा इशू है जो कुदरती वो है। आपने अब रिसेंटली ही फिर से तालीम का कलमदान संभाला और 1 साल पहले भी आपने इस महकमे को चलाया, आपने बड़े इक़दाम किए थे जिसको वर्ल्ड लेवल पे अप्रिशिएट भी किया गया था। लेकिन अब इस बार क्या चैलेंजेस समझ रहे हैं अपने आप के लिए कि सिंध के लोगों की अब आपसे चूँकि उम्मीदें वाबस्ता हैं कि सरदार शाह साहब दोबारा आए तो सिंध के एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर करके देंगे, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि मेरा इरादा वही है, मेरा जज्बा भी वही है जहाँ पे मैंने छोड़ा था। मसाइल हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, टाइम बहुत कम है और बजट पास हो चुकी है। मेरे विज़न के मुताबिक वो बजट नहीं है क्योंकि मैं नहीं था। और जिस मिनिस्टर ने, सईद गनी साहब बड़े मेहनती, हमारे बड़े काबिल पॉलिटिशियन भी हैं और उन्होंने एजुकेशन में अच्छा काम किया, मगर बजट उसकी डिज़ाइन की हुई है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा। बाद में बहुत से मल्टीपल इश्यूज़ हैं, क्वालिटी एजुकेशन का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, एक्सेस का इशू है बच्चों की, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। नसाब का हमारे सामने एक बहुत बड़ा इशू है कि वो पुराना नसाब हमारे पास पढ़ाया जा रहा है जिसको रिव्यू करना है। तो ये काम एक वार फुटिंग पे करने का है, हंगामी सूरत हाल में करने का है और मैं कम्प्लीटली डेडिकेट अपने आप को करता हूँ कि मैं इस काम में पूरी लगन के साथ और पूरी सोसाइटी को अपने साथ लेके, क्योंकि मैं कोई अक्ल सलीम नहीं हूँ कि मैं जो फैसला करूँगा वो सही होगा। इसलिए मैं जहाँ जहाँ गलत हूँ मैं पूरी सोसाइटी को भी ये कहता हूँ कि वो मुझे ठीक करें, मुझे मशवरे दें और ख़ुद सिस्टम का हिस्सा बने। बाहर बैठ के तनकीद करने से चीज़ें ठीक नहीं होती। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, ज़िम्मेवार लोग हैं, कम से कम और कुछ नहीं करें, जिस स्कूल में वो पढ़े हैं उस स्कूल की ओनरशिप स्टार्ट करें। कैसे? उस स्कूल को ऑन करें, विज़िट करें जिस स्कूल में वो खुद पढ़े हैं, जो बाइख्तियार है। लोग खुद हमारे में, मैं अपने पॉलिटिशियंस को भी कहता हूँ कि भाई पॉइंट स्कोरिंग एजुकेशन पे मत कीजिएगा। अपोजिशन को भी मैं ये कहता हूँ क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। पार्टियाँ आज एक दूसरे के सामने हैं, कल बहम भी हो सकती हैं, साथ भी बैठ सकती हैं, मगर ये चीज़ें अगर निकल गई अपने हाथ से तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। एजुकेशन नेशन बिल्डिंग है। तो MPA साहिबा है, मैं पहले भी मैंने उनको कहा था अगर वो एक स्कूल भी अपनी अडॉप्ट कर लें अपने इलाके की, तो मैं समझता हूँ 168 स्कूलें तो बेहतर हो सकती है ना हमारे पास। तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हैं। मैं इसको पर्सनली अब जाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करेंगे। रोड मैप ऑलरेडी हमने, जब मैं था तो उस वक्त बना हुआ है और काबीना से वो मंजूर शुदा है। तो उसी रोड मैप को हम कंटिन्यू करने की जो है वो मैं करूँगा कि उसी को मैं कंटिन्यू करूँ कि वो मैंने नहीं बनाया था रोड मैप। पूरी सोसाइटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठ के वो रोड मैप हमने बनाया था। अच्छा, 3 स्टेप्स हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, यानी 1st to 5th क्लास, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैट्रिक तक और फिर कॉलेज। 3 बेसिक स्टेप्स हैं हमारे पास जो बुनियादी तालीम है। तीनों के लिए ज़ाहिर है कि अलग अलग तरजीहात होती हैं। प्राइमरी का एक अलग तरजीह होगी, सेकेंडरी की अलग होगी और कॉलेज साइड की अलग होगी। लेकिन प्रॉब्लम्स तीनों में हैं, यानी डे 1 से लेके मैट्रिक तक और फिर इंटर तक हमारे साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिसमें एक इशू पे बात की जाए तो घंटों तक बात हो सकती है। लेकिन आपके अगर नटशेल में बात की जाए तो किस तरह इनको हल करेंगे? अब आजी साहब, इशू इस तरह है कि ये पिरामिड है, मैं हाथ से बता रहा हूँ, जो इजिप्ट का पिरामिड है, मिस्र वाला, एहराम मिस्र जिसको कहते हैं। हमारे सिंध का स्कूलिंग सिस्टम इस तरह है। अब ये नीचे जो बेस है वो प्राइमरी का है। हमारे पास 42,000 स्कूल में से 39,000 स्कूल्स जो हैं वो प्राइमरी के हैं। बिल्कुल। अब हम ऊपर आते हैं तो स्कूल की तादाद कम होती जाती है, ये एक्सेस कम होता जाता है। तो होता ये है कि प्राइमरी लेवल पे हमारा एक स्प्रेड है बहुत बड़ा, और 5वीं से ऊपर जब आते हैं तो फिर नैरो हो जाते हैं। हम जाके टिप ऑफ द आइसबर्ग इधर ऊपर आके पहुंचते हैं तो फ़कत वो हाई स्कूल जो है वो हमारे पास इनमें कोई 100s में है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो इसको बढ़ाना है, अब इसको इक्वल करना है, क्योंकि स्प्रेड इसका इस तरह करना है कि बच्चा 5वीं के बाद ड्रॉप ना हो, वो एलिमेंट्री में मिडिल में जाए, 6ठी जमात में, फिर 8वीं जमात के बाद ड्रॉप ना हो, उसको हाई स्कूल मैसर हो।
اب یہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے بہت وسائل کی ضرورت ہے، کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے، کیونکہ 39,000 اسکول پہلے بنے ہوئے پرائمری ہمیں ورثے میں ملے ہیں اس میں فضول اسکول بند کرنے کی ضرورت ہے. جو اسکول کے نام پہ اوتاکے ہیں یا کچھ اور بنا ہوا ہے، اس کو خالی بلڈنگ ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سسٹم سے نکالنا ہے. جہاں پہ یہ سلوگن میں نے پہلے ٹینیور میں بھی لگایا تھا، آج بھی میں کہتا ہوں، جہاں پہ زیادہ بچے ہوں گے وہاں پہ زیادہ وسیلے ہوں گے، ہم دیں گے، فیسلٹیز دیں گے. پرائرٹائز ہم کریں گے بچوں کو، نہ کہ کسی ایک کو، نہ عاجز جمالی کو پرائرٹی دیں گے کہ بھئی عاجز جمالی کے گاؤں میں ایک بلڈنگ دینی ہے. ہمارا یہ ہوگا کہ جہاں پہ بچے ہیں وہاں پہ فیسلٹی دینی ہے. اور پرائمری کا اس وقت ہم نے ڈال دیا تھا کہ کوئی بھی پرائمری اسکول کی بلڈنگ 6 کلاس روم سے کم کی نہیں بنے گی. بالکل صحیح. اب 1 کلاس روم کی اسکول میں آپ 5 جماعتیں نہیں پڑھا سکتے بچوں کو، 5 بلکہ 6 ہوتی ہیں، کیونکہ ارلی چائلڈ کا بھی شامل کر چکے ہیں ہم. تو یہ ایک پورا ایک موو ہوگی کہ اس کو ہم ریشنلائز کر کے نمبر آف ہائی اسکولز اور مڈل اسکولز کی ہم بڑھائیں، ایلیمنٹری اسکول کی، اور پرائمری اسکول جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی سپورٹنگ فیڈنگ. اچھا سر، بند کرنے کی کوئی ہے کہ اسٹیمیٹ ہم کتنے ایسے اسکول ہیں سندھ میں ایسی خالی، جو جیسے آپ نے کہا اوتاک ہیں، گودام اور پتہ نہیں کیا کیا واڑے بنے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا، کتنے وہ تعداد میں ہے؟ جب لاسٹ تھا، ابھی اس وقت میں نے پوری پراپر جو ہے ابھی تک وہ ڈیٹا میں نے آتھینٹک ڈیٹا میں نہیں کہہ سکتا میں نے لی تھی، تو اس وقت پہ ہم نے یہ رکھا تھا کہ 10 سے 12,000 اسکول ہمارے سسٹم سے ہم نکال رہے تھے. جس گاؤں میں ایک ایک کمرے کے اگر 8 کمرے بنے ہوئے ہیں ایک گاؤں میں، تو بجائے وہ ہم اس سب کو ختم کریں، ہم نے کہا کہ اس 8 کو ملا کے ایک اس کو ایسے نہیں دے کے اس کو ہم ایلیمنٹری اسکول ڈکلیئر کر دیں کہ چاہے کلاس روم الگ الگ ہیں، کمرے الگ الگ بنے ہوئے ہیں اسکول کے، اس میں ہم ایک کلاس پڑھا سکتے ہیں، دوسرے میں دوسری پڑھا سکتے ہیں، تیسرے میں تیسری پڑھا سکتے ہیں، اسٹاف دے کے، کہ بلڈنگ بھی ضائع نہ ہو اور ہمارا اسکول بھی ایک ہو جس کو آسانی ہو. اب ایک گاؤں میں اگر 8 آپ کے سیمی اسکول بنے ہوئے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے. وہ آپ 8 کے اب ایسے نہیں کریں گے تو یہ اچھا، لیکن ایک اس کے ساتھ دوسرا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک ایسا اسکول بھی ہے جہاں بچے تو بہت ہیں لیکن عمارت ڈیمیج ہے، درختوں کے نیچے بچے ایجوکیشن لے رہے ہیں یا دھوپ میں لے رہے ہیں، ایسی سچویشن بھی ہے، یعنی جہاں بچوں کی بڑی تعداد ہے لیکن وہاں پھر وہ عمارت ختم ہے، ڈیمیج ہے یا تباہ ہے. یہ پرائورٹی ہماری ہوگی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ جہاں زیادہ بچے ہیں وہاں پہ زیادہ ہم فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. یہ ہماری جو اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. اب دیکھیں بجٹ جو ہے وہ میرے پاس میں نے نہیں بنائی، میں نے دیکھی تو اس بجٹ میں بہت سی چیزیں دوسری بھی شامل ہیں جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریشنلائز کر کے ہم پورا وہ کریں. تو اس میں یہ ایشو ہمارے زیادہ تر شہروں کا نہیں ہے، یہ ایشو ہے ہمارے دیہات کا. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ ہمیں ایک کوالٹی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی پرووائڈ کرنا ہے، بچوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. تو اس پہ ہوپ فلی اب میں اس بجٹ کے حوالے سے تو زیادہ آپ کو نہیں ہوپس دے سکتا. لیکن سر ایجوکیشن ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم حکومت سندھ کو، مراد علی شاہ صاحب کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو گزارش کریں کہ بجٹ بڑھا بھی دیں، کوئی اسپیشل فنڈس بھی دیں، کچھ مطلب ایجوکیشن کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے. سی ایم صاحب اس حوالے سے بڑے مہربان ہیں اور خود کی نظام کو ہم جتنا ہو سکے بہتر کریں، کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب نے اس کو پریورٹائز کیا ہوا ہے، ہمارے خود پارٹی کے منشور میں بھی ہے. تو ضرور میں کروں گا، مگر یہ جو پی ٹی آئی کی جب سے سرکار آئی ہے تو ٹیکس کلیکشن ان کی ہو نہیں رہی، اور ہر سال کبھی 100 ارب، کبھی 125 ارب، کبھی 30 ارب ہمیں ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ڈیفینیٹلی ہم تنخواہیں بند نہیں کر سکتے، پینشن بند نہیں کر سکتے، میڈیکل کا جو اخراجات ہے وہ ہم کم نہیں کر سکتے، ہیلتھ کے، تو یہ کٹ پھر لگتی ہے اے ڈی پی پہ. تو یہ ایشو ہے ہمارے پاس. اچھا شاہ صاحب، ابھی آپ نے نصاب کا ذکر کیا کہ نیا نصاب چاہیے، لیکن نصاب کے ساتھ میں نئے نصاب کے ساتھ وہ سوال بھی دہرا دوں جو ایک ملکی نصاب کی بات ہو رہی ہے، جس پہ ایک تنقید بھی ہو رہی ہے کہ جی پورے پاکستان میں ایک جیسا نصاب بن رہا ہے اور صرف صوبہ سندھ جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے اس کے. حالانکہ اب ریفلیکشن آنا بھی شروع ہوئے، بلوچستان نے بھی کہہ دیا کہ وہ نہیں پڑھا سکتے، دوسرے صوبوں میں بھی پرابلم ہے. لیکن ہمارا یعنی صوبہ سندھ کا اس پہ اتھینٹک کیا موقف ہے کہ ہم ایک جیسے نصاب کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم نصاب کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم اپنے آئینی حق کے لیے لڑ رہے ہیں. آئین میں، دستور میں ہر صوبے کو اپنا اختیار اس میں دیا گیا ہے کہ وہ اپنا تعلیمی نظام وہاں پہ خود اپنا بنائے اور نصاب بھی وہ اپنا بنائے وہاں پہ. مگر یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے منشور کو انہوں نے دستور سمجھ لیا
اب منشور اور دستور میں فرق ہے. وہ منشور ایک پارٹی کا منشور ہے. انہوں نے الیکشن سے پہلے ڈال دیا کہ جب ہم آئیں گے تو ہم آ کے ایک یکساں نصاب کی طرف جائیں گے, سنگل نیشنل کریکولم کی طرف جائیں گے. اور یہ بھول گئے کہ پاکستان فیڈریشن ہے, ایک وفاقی نظام ہے, صوبے اس میں کانسٹیٹیوئنٹ یونٹس ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہیں, اور ان کو اپنے اپنے اختیارات دیے گئے ہیں. آئین کو پڑھے بغیر منشور بن گیا پی ٹی آئی کا. آنے کے بعد حکم صادر ہوا کہ بھئی ایک سا نظام لائیں, ایک سا نصاب لائیں یکساں. تو 3 صوبوں میں انہوں نے زیادتی کی ہے, میں سمجھتا ہوں. ان کی اپنی حکومتیں ہیں, اس لیے خان صاحب کو وہ جواب نہیں دے سکے, جام کمال صاحب, محمود خان صاحب یا وہ اپنے بزدار صاحب. تو انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ انہیں اپنے اپنے صوبے کے پروونشل رائٹس پہ. پاکستان فیڈریشن ہے, امریکہ بھی فیڈریشن ہے. امریکہ میں 1965 میں, عاجز صاحب میں آپ کو بتاؤں, ان کا ایک ایکٹ آیا تھا 1965 میں, ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری اسکول ایکٹ 1965. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ایکٹ انشور کرے گا کہ کبھی بھی امریکہ کے ملک میں یکساں نصاب نہیں آ سکتا. اگر ٹیکسس کی ریاست کچھ پڑھانا چاہتی ہے اپنے بچوں کو, سیم ہیوسٹن بڑا شہر ہے, وہ جنرل تھا سیم ہیوسٹن, جس نے میکسیکن سے وہ آزاد کروایا ٹیکسس کو. تو اگر وہ نصاب میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رائٹ ہونا چاہیے وہ کرے, نہ کہ واشنگٹن سے ایک حکم نامہ صادر ہو اور نفاذ ہو ایک چیز کا. تو یہ فیڈریشن میں ہوتا ہے کہ ان کو اپنے اپنے رائٹس دیے جاتے ہیں. تو پاکستان از اے فیڈریشن, صوبوں کو اپنے اپنے رائٹس ہیں. تو اگر ہم سندھ میں یا پنجاب میں وہ پنجابی میں پڑھنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, تو پنجابی میں رائٹ ہونا چاہیے. بلوچی میں پڑھنا چاہتے ہیں, بلوچی کا حق ہونا چاہیے. سرائکی میں پڑھنا چاہتے ہیں, سرائکی کا رائٹ ہونا چاہیے. اسی طرح ہم اگر سندھی میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سندھی پڑھائیں. بے شک ہم نے اردو کو, انگریزی کو قبول کیا ہوا ہے. اردو ہماری نیشنل زبان ہے, قومی زبان ہے رابطے کی. مگر یہ قطعی نہیں ہے کہ ہم سندھی اپنی زبان پہ کمپرومائز کر لیں. ہم سندھی اپنے بچوں کو سندھی پڑھانا چاہتے ہیں, ان کو حق ہے. وہ اپنے نصاب میں 2 سومروں کو, دولہ دریا خان کو, شاہ عنایت شہید کو, ذوالفقار علی بھٹو کو نصاب میں پڑھانا چاہتے تھے, ان کا حق ہے, کیوں نہ پڑھائے ان کو. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس انتہا پسندی ان سب چیزوں کو اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہو تو بابا بلّہ شاہ کو, شاہ حسین کو, سلطان باہو کو, میاں محمد بخش کو, وارث شاہ کو, خوشحال خان خٹک کو, رحمان بابا کو, مست توکلی کو, جام درگ کو آپ شامل کریں. بالکل. جو آپ کے وہاں کے نیشنل ہیروز ہیں, جو صدیوں سے لے کے انہوں نے انتہا پسندی کا مقابلہ کیا ہے جن نے. تو اس سے بہتر ایک معاشرہ جنم لے گا, اور ایک روشن خیال, تہذیب یافتہ, ثقافت سے ایک لبریز جو ہے معاشرہ, وہ جنم لے گا. اچھا شاہ صاحب, اسی تناظر میں آپ جب لاسٹ ٹائم منسٹر تھے تو سردار شاہ صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, لیکن اتنے بڑے چیلنجز ہیں. آپ کے خیال میں جو سب سے بڑا اس وقت سندھ میں ہزاروں کی تعداد میں جو اساتذہ ہیں, جن میں گھوسٹ بھی ہیں, غیر حاضر بھی ہیں, اور نہیں بھی آ رہے ہیں, بائیو میٹرک کے مسئلے بھی ہیں. آپ نے خود بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ انگوٹھا چھاپ جو ٹیچرس ہیں ان کو نکالنا ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس والا ایشو تھا, میں نے اس وقت یاد ہے, پچھلے ٹینیور میں 15,000 کے قریب تھا یا پلس تھا, وہ ہم نے ریگولرائز کر لیے تھے. ابھی آئی بی اے والوں کا ایشو آیا تو آئی بی اے والوں کا ٹیکنیکل غلطی ڈپارٹمنٹ سے یہ ہوئی کہ 17 گریڈ کی اپائنٹمنٹ تھرو پبلک سروس کمیشن ہونی تھی, مگر وہ آئی بی اے کے تھرو ہوئی. پھر ایشو یہ سامنے کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا کہ بھائی یہ جا کے آپ کو پبلک سروس کمیشن سے کروانی ہے. وہ غلطی ان کی اپنی بھی تھی, وہ خود بھی چلے گئے کورٹوں میں. جو بھی ایشو ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لوں گا جو بھی ایشو ہے, کیونکہ وہ اچھے کوالٹی والے 1,000 کے قریب 957 لائک جو ایک کوالٹی اسٹف ہے ان کا. یقیناً ہم چاہیں گے کہ وہ سسٹم میں رہے. اگر وہ مجبوری ہے, کورٹ کا آرڈر ہے, کورٹ کے آرڈر کو میں تو کچھ نہیں کر سکتا. پبلک سروس کمیشن میں جانا ہے تو ان کو جانا پڑے گا, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اب باقی جو دوسری کیٹیگریز کے ٹیچر ہیں, جے ای ایس ٹیز کی ریگولائزیشن کا مسئلہ ہے, کچھ دوسروں کا ہے, تو اس کو ہم بیٹھ کے بہت جلد جو ہے اس مسئلے کا ہم حل نکالیں گے کہ یہ ہم جو لوڈ ہے, بیک لاگ ہے, یہ جتنا جلدی ختم ہو کہ ہم اپنے راستے پہ اور اپنے سفر پہ چل سکیں. فیمیل ٹیچرز کا ایک ایشو آتا ہے, آپ کچھ نوٹس بھی لیے, لیکن یہ شہروں میں بھی ہے, لیکن رورل ایریاز میں کچھ زیادہ ایشوز ہیں کہ ہراس کرنا, ہراسمنٹ کے واقعات, بلیک میلنگ کے واقعات, سوشل میڈیا کے تھرو بلیک میلنگ, فیمیل اسٹاف, فیمیل ٹیچرز. بد اخلاقی میں آتا ہے, لازمی ہے, کریکٹر کا ایشو ہے. لیکن
اچھا، ایک دوسرا کہ گرلس اسکول میں ایک یہ بھی بحث آ رہی ہے کہ گرلس اسکول میں میل ٹیچرس نہیں ہونے چاہیے، فیمیل ٹیچرس ہی ہونے چاہیے. اس کو آپ ذرا کیسے دیکھتے اب ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ فقط ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یا ایجوکیشن کے سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری سماجی ایک برائی کا مسئلہ ہے، سوشل ایول کا مسئلہ ہے، آپ کے سوشل اسٹرکچر کا مسئلہ ہے کہ عورت کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ اویئرنیس اور اتنے ایڈوانس اور سویلائز نہیں ہوئے شاید ابھی تک. جیسے آپ نے مینار پاکستان کا واقعہ دیکھا، آئے دن بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں. مگر میں نے تو اسٹرکٹلی یہ کہا ہوا ہے کہ کہیں پہ بھی فیمیل ٹیچر کی کئی ہراسمنٹ کو، اس کو ہراس کرنے کی یا اس کو ابیوز کرنے کی رپورٹ آتی ہے تو اب فوراً اس پہ کارروائی ہم کرتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو سسٹم میں برداشت نہیں کروں گا. اسٹرکٹلی اگر ان پہ انکوائری میں پروو ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی خاتون کے ساتھ، کیونکہ ہم ان کو ماں بہن تصور کرتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی ہم کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتے. نمبر سیکنڈ کہ گرلس کا ہمارے پاس تعداد بہت کم ہے گرلس ٹیچرس کا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ویڈ لاک پالیسی ابھی تک اوپن ہے. ویڈ لاک پالیسی میں اگر کسی دیہات میں کوئی ٹیچر مقرر ہوتی ہے تو اس کے شوہر کو جاب ہوتی ہے، مل جاتی ہے حیدرآباد میں، تو وہ ویڈ لاک پالیسی پہ ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرتی ہے. پھر ان کا کرنا مجبوری ہے کہ وہ ان کو ادھر آنا پڑتا ہے. اس طرح یہ بہت بڑا ایشو ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ریشنلائز کریں گے کس طرح ہم آگے چل کے کریں. ایسے اگر ہم کہتے ہیں کہ گرلس اسکول میں گرلس ٹیچر ہی ہو تو پھر یہ پرائمری میں تو کوئی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، وہاں پہ میل ٹیچر بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر یہ زیادہ تر ایشو کیوں نہیں ہوتے؟ تو یہ وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن کا ایشو ہے کہ اس کو مینیج کرے، اس کو دیکھے. اس سسٹم کو ایسا افیکٹو کرنا ہوگا کہ جو میل ٹیچر بیٹھا ہوا ہے اس کا کیریکٹر ایسا ہو کہ وہ ان بچیوں کو اپنی بیٹیاں تصور کر کے ان کو پڑھائے، نہ کہ وہ کوئی ایلین ہو کے اور باہر کا ہو کے پڑھائے. تو اس پہ بھی ایک اویئرنیس ہے تھرو میڈیا کی ہوگی. کرپشن ایک ایشو ہے، اوورال ہے، پورے معاشرے کا ہے. جیسے ابھی محکمہ تعلیم میں کرپشن تو ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. نیچے سے اوپر تک ایچ ایم لیول سے لے کے پھر تعلقہ آفیسر، پھر ضلعی آفیسر، پھر ڈائریکٹر، پھر سیکریٹریٹ تک کرپشن کی ایک بہت بڑی جو ہے مارکیٹ ہے. چونکہ محکمہ تعلیم بہرحال بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ملازمین کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کرپشن کی بازار بھی گرم ہے. کرپشن کے خاتمے کے لیے آپ کیا کریں گے محکمہ تعلیم میں؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً اب کہیں سے بھی کوئی آپ کو کوئی ایگزمپشن ہو سکتا ہے، مگر کم مثال ملی ہوگی کہ کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ یا جائز کام پہ پیسے دینے پڑے ہوں. ڈسیز کوٹا کے کیسز پہ پیسے لیے جاتے تھے، وہ بیک لاگ ہم نے نکالا. اب اس کو میں اس طرح کر سکتا ہوں کہ ایک تو میرا لاؤڈ میسیج یہ ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بندے سے پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں تو وہ فوراً میرے نوٹس میں لائیں. کیسے؟ آپ سے مطلب اگر مجھ سے کسی نے پیسے لیے؟ سوشل میڈیا ہے، اوکے، سوشل میڈیا ہے، پروف ہو کسی پہ خام خواہ کا یا الزام. آپ کو ڈائریکٹلی درخواست بھیجے کوئی؟ مجھے بھی بیٹھ سکتا ہے، مجھ سے مل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں آفس میں بیٹھتا ہوں تو سب کے لیے سب سے ملتا ہوں، دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری نیٹ ورکنگ پوری بنی ہوئی ہے. کمپلین سیل ہم قائم کریں گے مین سیکریٹریٹ میں، جی ٹھیک ہے. کمپلین سیل قائم کریں گے، وہاں پہ کمپلین آئیں گی. تو کسی کو بھی جائز اس کا کام ہے تو ناجائز کام تو ہم کریں گے نہیں. پہلی بات یہ تو جائز کام پہ کسی سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ نیچرل لیول پہ ہو یا سیکریٹریٹ لیول پہ ہو تو اس پہ فور اس پہ ایکشن ہوگا. اس میں فوراً ہم ایکشن لیں گے. کسی کو بھی ایسے شیپ کو، ہم بلیک شیپ کو برداشت نہیں کریں گے سسٹم میں کہ وہ لوگوں کو ہم بہتر تعلیم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں اور بیچ میں اس قسم کے لوگ آ کے کرپشن کا ایک اسکار ہمارے کالر پہ لگا دے تو یہ میرے لیے اس پہ ٹالرنس نہیں ہے. اچھا، میرا یہ آخری سوال ہی ہوگا. سردار شاہ تھا بھی ہے اور سردار شاہ نے اپنی معصوم بچی کو لے کے ایک سرکاری اسکول میں داخل کر دیا تھا، جو ظاہر ہے میرے جیسا آدمی مڈل کلاس کا بھی اپنے بچوں کو ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہتا ہو، ان کی خواہش رکھتا ہے. ایک منسٹر ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنی بچی کو ایک میسیج دیا، سوسائٹی کو ایک میسیج دیا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. تو اس کنٹینیوٹی میں کیا کہیں گے؟ اس کو ہم زندہ رکھیں، جاری رکھیں، دوسرے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز اپنے ایریاز میں اپنے بچوں کو اگر سرکاری اسکولوں میں داخل کر سکتے ہیں تو ان اسکولوں کی قسمت جاگ اٹھے گی. عاجز صاحب، بات یہ ہے کہ میں اس وقت میں نے چیئرمین صاحب نے جب مجھے بتایا کہ آپ کو میں ایجوکیشن منسٹری دے رہا ہوں، جب پہلے 2018 میں پوچھا آپ پہلا کیا کام کریں گے، میں نے کہا میں اپنی بیٹی کو
وہاں داخل کروں گا، مگر اس کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے 3 مہینے لگے اس کو منانے کے لیے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ 4 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ بینچز ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں پہ اسکول کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے. وہ پرائیویٹ اسکول سے وہاں پہ گئی. اس وقت بچی چھوٹی تھی، 8-9 سال کی تھی. اب ماشاءاللہ 12-13 سال کی سے ہو گئی ہے. تو وہ میرا فیصلہ تھا اور میں نے بچی کو قائل کرنے کی کوشش کی. اگر وہ قائل نہیں ہوتی تو اس وقت میں ہاتھ جوڑ کے سب سے معافی مانگتا. میں نے کہا میں اپنے جبر نہیں کر سکتا، کیونکہ پوری دنیا میں یہ قانون ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو اب جبر کے ساتھ ان کو پڑھائیں. چائلڈ سینٹرک ایجوکیشن ہو سکتی ہے تو اس کو اسی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اب وہ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے. اب مجھے وہ سکھاتی ہے کہ موبائل ایسے چلایا جاتا ہے، اب فلاں یہ اسے ہوتا ہے. مجھے کبھی کبھی نام سکھاتی ہے کہ بابا یہ اوپر والا بٹن تم صحیح بند نہیں کر رہے، تمہارا بند ہونا چاہیے. میں اس کو کسی بھی ایڈونچر کے بھینٹ نہیں چڑھا سکتا، کیونکہ وہ میری بیٹی اس کو تصور نہ کرے، ایک انڈیویجول تصور کرے. میں اس کے بھی خلاف ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ایک نوٹیفیکیشن نکالیں کہ لازماً کر دیں کہ گورنمنٹ کے آپ کے جتنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اپنے بچوں کو ادھر پڑھائیں. ہماری اگر خود پروڈکٹ اچھی ہوگی تو لوگ خود کھینچے چلے آئیں گے. عاجز جمالی کیوں اپنے بچوں کو پیسے دے کے فیس دے کے پڑھائے گا؟ ہمیں اپنا سسٹم ٹھیک کرنا ہے. پروڈکٹ ہم جو مفت میں بیچ رہے ہیں، لوگ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ پروڈکٹ لینے جا رہے ہیں جہاں اس کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. تو ہم اپنی پروڈکٹ ٹھیک کریں، ہم اپنی اسکولز کو ٹھیک کریں تو لوگ خود چلے آئیں گے. میں کسی پہ بھی یہ جبر نہیں کر سکتا. ہمیں اپنی اسکولوں کو ٹھیک کرنے کا ہی ذمہ لینا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جبراً کسی کو ڈالنے سے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. سسٹم اس سے ٹھیک نہیں ہوگا. سسٹم میں بہت سی چیزیں چاہیے. آپ کا انفراسٹرکچر، نصاب، آپ کی ٹیچرز کی کوالٹی، آپ کی گورننس، یہ سارے ایشوز میں آتے ہیں. تو میرا تو اس پہ یہی ہوگا کہ میں کسی اور ایڈونچر کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. نہ میں بیٹھ کے یہاں پہ جھوٹ بولوں گا. وہ اس وقت بالکل میرے ضمیر کا فیصلہ تھا اور بچی نے مان لیا، تھینکس ٹو ہر. اس کی والدہ نے مان لیا، اس کی مہربانی. اب میں فقط میں نے جنم نہیں لیا اپنی بیٹی کو، اس کی ماں بھی ہے. سب سے زیادہ حق وہ رکھتی ہے اور بیٹی بھی رکھتی ہے. تو یہ اس کا رائٹ ہے. تو وہ جہاں بھی پڑھنا چاہے وہ وہاں پہ پڑھے. ٹھیک، تھینک یو سردار شاہ صاحب. بہت اچھی باتیں ہوئی. ویسے تو تعلیم اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ گھنٹوں تک بات ہو سکتی ہے. ہم نے کوشش کی ہے جو موٹی موٹی باتیں تھیں، جو موٹے موٹے پوائنٹس تھے، ان پہ سردار شاہ صاحب کو آپ کے سامنے پیش کیا. 2-3 اچھی باتیں ہوئیں. اگر کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو آپ براہ راست بتا سکتے ہیں، اور یہاں باقاعدہ ایک سیل بھی قائم ہوگا. میں ہمراز ٹی وی کے تھرو یہ بھی آپ کو بتا دوں، آپ میرے اسکرین پہ جو ہمارا ای میل ایڈریس اور واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہوگا، آپ ہمیں بھی کوئی اگر باضابطہ ثبوت ہے آپ کے پاس کہیں کرپشن کی یا ناانصافی کی، آپ ہمیں بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارے توسط سے آپ کی وہی درخواست منسٹر ایجوکیشن تک ضرور پہنچے گی. پھر کارروائی کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے. بہرحال آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ ای میل ایڈریس جو نظر آ رہا ہے اور جو واٹس اپ نمبر، اس پہ ضرور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اور آئندہ پروگرام کے لیے اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.